وہ बेचारा अपनी सफाई देते हुए बोला तो आरिश के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई थी, जबकि सना परेशान हो गई थी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे कपल हैं और खुश भी नज़र आते हैं, लेकिन हमारा भी निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई, तो ऐसे में अलग कमरे ही लेंगे ना। ऐसे करो एक और कमरे का इंतज़ाम करो, उसने मुस्कुराते हुए उसकी परेशानी दूर की थी। सर ऐसा मुमकिन नहीं है, आई एम सॉरी, लेकिन होटल में अब सिर्फ यही एक कमरा बचा है जो आपको दे दिया है। यहाँ तक कि कुछ पैसेंजर्स को तो हम दूसरे होटल लेकर जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए होटल में कमरे कम पड़ गए हैं। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, प्लीज़ आज ही रात के लिए एडजस्ट कर लें ताकि हम बाकी सब लोग को भी हैंडल कर सकें। वो बहुत आजी से बोल रहा था। ठीक है यार, तुम परेशान मत हो, हम दोनों गुजारा कर लेंगे, वो उसे हौसला देते हुए बोला, जबकि सना हैरत से उसे देख रही थी। और उस आदमी के जाने के बाद जब उसकी तरफ मुड़ा तो सना का चेहरा देखकर आयश ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। अभी वो सीढ़ियों पर ही खड़ी थी जब अंदर से एक आवाज़ आई थी। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन अपने बाबा साईं की आवाज़ को पहचानना मुश्किल नहीं था। उनकी कांपती हुई आवाज़ उसकी समातों से टकरा रही थी। वो उसके पापा साईं थी। वो जल्दी से सीढ़ियाँ उतरती अपने बाबा के पास पहुंचना चाहती थी जब अचानक दानिम साईं ने उसे सहारा देते हुए रोक लिया था। आराम से जानम साईं, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे अंदर में एक छोटी सी जानम साईं भी है। अपने बाबा साईं से मिलने की जल्दी में मेरी लाडली का ख्याल अपने दिमाग से मत निकाल देना, वो प्यार से समझाते हुए बोला था, जबकि उसकी बात पर मुस्कुराई थी। उसका शक यकीन में बदल चुका था, यानी अंदर उसके बाबा साईं ही थे। वो सहारा देता सीढ़ियों से नीचे ले आया था। जबकि वो तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई थी, उसके बाबा बेड पर लेटे हुए थे, जबकि घर के तमाम अफराद उनके आगे पीछे जमा थे। वो जल्दी से उनके करीब आते हुए उनके सीने से आके लगी थी। उनकी खुली बाहें और तड़पता दिल उसके लम्स के लिए तड़प रहा था। वो लम्हे में ही उसे सीने से लगा चुके थे। जब बच्चा, मेरी मेरी जान, ज़िंदगी, बाबा साईं ने तुम्हें बहुत मिस किया। मेरा बच्चा, बहुत ज़्यादा अपने सीने से लगाए वो उसे बता रहे थे, जबकि वो उनके सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी थी। बाबा साईं की इस हालत की जिम्मेदार वो अपने आप को समझती थी। बेशक उन सब इस मामले में बेकसूर थी, लेकिन आज उसकी वजह से वो इस हाल में थे। बस बेटा साईं, रोना बंद कर दो। तुम्हारे बाबा साईं को हम सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ लाए हैं ताकि वो तुम्हारा बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर सकें। ये तुम्हारी पहली सालगिरह है। शादी के बाद वो अपने बाबा साईं के पास और अपने बाबा के पास भी तुम्हारे बाबा साईं तुम्हारी ये सालगिरह तुम्हारे साथ मनाना चाहते थे। हाँ, पहले हमने सोचा कि क्यों ना तुम्हें पेरिस ले जाएं, लेकिन फिर तुम्हारे बाबा साईं ने कहा वो पाकिस्तान से होकर अपने इलाज के लिए आ जाएंगे। परसों उनकी इंग्लैंड की फ़्लाइट है और वहाँ जाने से पहले वो अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहते हैं, जो कि तुम रो धोकर हरगिज़ नहीं गुजारोगी। याद रखना। असगर उस साहब उसके पास बैठे उसे समझाने लगे तो उसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाते हुए अपने आंसू साफ़ किए थे। उसके बाबा साईं कितने दूर से आ गए थे उसके लिए, वो आंसू छुपा नहीं सकती थी, तो वो अपने आंसू नहीं छुपा सकती थी। थैंक यू दानिम साईं, मेरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते ना, ठीक होने के बाद मैं जूतों से तुम्हारी पिटाई करनी थी। बाबा से उसे देखते हुए बोले तो दर ने भी मुस्कुरा के उसे देखा था। उसकी हर खुशी के पीछे कहीं ना कहीं ये शख्स शामिल था। दर का दिल चाह के उसके सीने में छुप जाए, लेकिन सबके सामने वो ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन नादिम की मुस्कुराती नज़रों से उसे बहुत कुछ समझ आ गई थी। चले फिर, यहाँ वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी तैयारी कर चुकी हूँ। डाइनिंग हॉल में सरनिश ने ऐलानिया कहा था, जिस पर सबने मुस्कुराते हुए बाहर का रुख किया था। चले जानम साईं, एक बार फिर मैं से तुम्हारी इस बर्थडे को मज़ीद स्पेशल बनाने के लिए, उसने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा था, जबकि दूसरे हाथ से उसने सरमद शाह का सहारा दिया तो सनान भी सरमद शाह की दूसरी तरफ आ गया था। दोनों ने सहारा देकर बाहर लेकर आए थे, जहां डाइनिंग हॉल में सरनिश ने पूरी तैयारी कर रखी थी। यकीनन वो सब लोग ही दर नूर की इस सालगिरह को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देना चाहते थे, और ऐसा ही हुआ था। वो सब खुश नज़र आ रहे थे। इन सब में सना और जाविश और साहर की कमी को महसूस किया गया था। जाविश का न जाने क्या हाल हुआ होगा, उसने सोचा और फिर अपने सामने रखे केक की तरफ मुतवज्जो हुई थी, क्योंकि वो तो अपने बोए काट रही थी। पूरी पार्टी के दौरान वो सुर्ख ड्रेस वाली प्यारी सी लड़की सनान की निगाहों का मरकज़ बनी रही थी। वो पूरे हक से उससे देख रहा था और वो उसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही थी। आज सनान साईं उसके तमाम तो गिले शिकवे दूर करने वाला था, उसे बताने वाला था कि वो उसके लिए कितनी अहम है, और साथ में दानिम साईं ने उसे इजाज़त दी थी कि वो जरनिश को मुस्कान से जुड़ी हर बात बता दे।
کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کے رشتے میں کسی طرح کی بدمزگی ہو، اس لیے اس نے اسے ہر بات کی اجازت دی تھی کہ زرنش کے سامنے اپنا نکاح کا راز کھول دے۔ دارم نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے صاف بتا دے کہ مسکان کے ساتھ اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے جس سے لے کے وہ اتنی زیادہ پریشان ہو رہی ہے، اور دارم کی طرف سے اجازت ملتے ہی وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ آج وہ زرنش کو سب کچھ بتانے ہی والا تھا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، اور وہ اس کے لیے مکمل تیاری بھی کر چکا تھا۔ اس پارٹی کے بعد وہ اسے ساتھ لے کے جانے والا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سب کچھ جان کر وہ بھی اس کی بات کو سمجھے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان دونوں کے درمیان فاصلے آئے تھے اور وہ ان فاصلوں کو سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ اس نے زرنش کو کبھی بھی اتنا سخت رد عمل دکھاتے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اسے امید تھی، اور ایسا لگا تھا کہ اس کو اس پہ پورا یقین ہے۔ اسے لگا تھا کہ اس کو اس پہ پورا یقین ہے۔ وہ اسے محبت کرتا تھا اور اس نے ہر طرح سے اسے اپنی محبت جتائی تھی۔ وہ کیسے مسکان کو لے کر اس پہ شک کر سکتی تھی؟ اس نے بہت سوچا، اسے دکھ بھی ہوا، لیکن پھر اس نے اپنی مسکان کی بے تکلفی کی طرف نظر دوڑائی تو اسے سراسر ہر طرف سے اپنی ہی غلطی نظر آئی تھی۔ اب وہ اپنی اس غلطی کو سدھار لینا چاہتا تھا۔ اس کو منانے کے لیے مسکان نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ سب کچھ اس نے پلان کیا تھا۔ اس وقت بھی وہ وہیں پر تھی جہاں وہ اسے لے کر جانے والا تھا۔ دروازہ کھولو لومڑی، اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو دروازہ توڑ دوں گا، اس نے دھمکی دی تھی۔ نہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، اور خبردار جو آپ نے دروازہ توڑا تو ہر چیز توڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ساحر سائی، ہم اپنے گھر پر نہیں ہیں، آپ کو جو کچھ بھی توڑیں گے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ ہوٹل ہے، اور اگر آپ کو یہاں کا دروازہ توڑ دیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے کہ آپ اپنی معصوم بیوی کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے اس دروازے کو توڑ رہے ہیں۔ کیا ہے میں نے؟ ایک چھوٹی سی غلطی۔ اس نے چھوٹی لفظ کو اچھا خاصا کھینچا تھا۔ چھوٹی غلطی نہیں ہے، سارے کا سارا پانی تم نے میرے اوپر پھینک دیا، تم نے میری نیند خراب کی ہے۔ باہر نکلو ورنہ کیا کر لیں گے آپ میرے ساتھ؟ آج بتا ہی دیں، مجھے جان سے تو نہیں ماریں گے نا؟ آخر رات کو میرے گھر والوں کو جواب دینا ہوگا۔ اس سے کہیں نہ کہیں سے تھوڑی بہت امید باقی تھی۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ اچانک ساحر کا فون بجا تھا۔ اس نے کان لگا کر سنا تھا۔ السلام علیکم دارم سائی، کیسے ہو تم؟ اس نے ہاتھ سے اونچی آواز میں دارم کا نام لیا تھا۔ اس نے فوراً دروازہ کھول کر کان لگائے تھے۔ واش روم میں ہے زاوش، اگر زندہ بچے گی تو تمہاری بات کرا دوں گا، لیکن اسے کچھ امید کم ہے۔ فاتحہ پڑھ لینا، اور وہ پرسکون ہو کر بولا تھا، جبکہ اس کے فوراً کان مزید کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ اس کے بھائی کے ساتھ اس کے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا۔ پانی پھینکا ہے مجھ پر اس نے، سو رہا تھا میں، اس نے جل کر بتایا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کا بھائی کہے گا کہ معاف کر دے، میری بہن معصوم ہے۔ ہاں بس آج تو اسے سزا ضرور ملے گی۔ وہ پھر سے ساحر کی آواز سنائی دی تھی۔ دارم مدا سائی نے کیا جواب دیا ہوگا، وہ سوچ رہی تھی۔ اس کا بھائی اتنا ظالم تو ہرگز نہیں تھا، اسے شیر کے منہ میں اکیلا چھوڑ جاتا۔ یقیناً اس نے یہی کہا ہوگا کہ غلطی ہو گئی، بچی کو معاف کر دو، اس لیے تو ساحر نے ابھی تک شور نہیں مچایا۔ اس کے فون بند کر کے پیچھے دیکھنے سے پہلے وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ تم باہر نکل رہی ہو یا یہیں رہنے کا ارادہ ہے؟ اس نے پھر دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا تھا۔ نہیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، مجھے کیا پتا آپ میرے ساتھ کیا کریں گے، مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اللہ پوچھے گا آپ سے، معصوم بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کوئی؟ بیگم معصوم بیوی کو بھی زیب نہیں دیتا سوئے ہوئے شوہر کے ساتھ ایسا سلوک کرنا۔ میری غلطی جو میں تمہاری معصومیت پر ہر بار پگھل جاتا ہوں، لیکن اب نہیں، اب مجھے تمہارے سارے رنگ نظر آ گئے ہیں۔ ذرا باہر تو نکلو، پھر دیکھنا میں تمہارا حال کیا کرتا ہوں۔ وہ اب بھی اسے دھمکیاں ہی دیے جا رہا تھا۔ ساحر سائی، اگر آپ نے مجھے کچھ کہا نا تو میں آپ کو وہ انگریزی والا ڈریس پہن کر نہیں دکھاؤں گی جو آپ یہاں آتے ہوئے مجھے خرید کر دی تھی۔ زاوش نے آخری حربہ استعمال کیا تھا۔ پچھلے 10 دنوں میں اسے کئی دفعہ کہہ چکا تھا کہ وہ ڈریس نائٹی کو پہنے، لیکن اس کی طرف سے ہمیشہ انکار ہی آیا تھا۔ مطلب کہ تم مجھے لالچ دے رہی ہو کہ اگر میں تمہیں کچھ نہ کہوں گا تو تم مجھے وہ والی ڈریس پہن کے دکھاؤ گی؟ اس نے دروازے کے قریب جا کر پوچھا، جیسے یقین دہانی کرنی چاہیے ہو۔ وہ اسے لالچ میں آتے دیکھ کر زاوش نے خوب زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا تھا، بلکہ اس مصیبت سے نکل جائے آئندہ کوئی غلطی نہیں کرے گی سوچ کر۔ جی بالکل، میں آپ کو لالچ دے رہی ہوں، اور آپ کی لالچی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ ابھی آپ اس میں آ بھی رہے ہیں۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اسے ڈیل کافی پسند آ رہی ہے۔ تمہیں کیسے پتا میری آنکھوں میں لالچ ہے؟ ساحر کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بند دروازے کے پیچھے سے اس نے ساحر کی لالچی آنکھیں بقول اس کے کیسے دیکھ لی تھی؟
مجھے سب پتہ چل جاتا ہے. آپ مجھے کچھ ہلکے میں ہی لے رہے ہیں. ساحر سائیں تو کیا ڈیل پکی؟ اس نے اتراتے ہوئے کہا تھا. لیکن اندر کئی ڈر بھی تھا کہ وہ انگریز والی ڈریس کو پہن کر ساحر کے سامنے جائے گی کیسے. اس نے تو ابھی تک اس پیکٹ کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھ رکھا تھا. کہاں اس کو پہن کر ساحر کے سامنے جانے کا سوچنا. اس کے تو گال ابھی سے تپنے لگے تھے. پکی پکی دل و جان سے پکی میری جان، تم باہر نکلو، تمہاری ہر خطا معاف. ساحر نے کافی کھلے دل کا مظاہرہ کیا تھا. ہاں ٹھیک ہے، میں نکل رہی ہوں باہر، اور ڈیل کے مطابق اب ساری غلطیاں معاف کر چکے ہیں تو میں پھر باہر آتی ہوں. آپ دور جا کر بیڈ پر بیٹھے. وہ جب تک ڈریس نکال کر واش روم میں نہیں آ جاتی واپس نہیں آ جاتی تب تک آپ میری طرف دیکھیں گے بھی نہیں. ساحر سائیں کا اتنا جلدی معاف کر دینا اسے ہضم تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن اپنی طرف سے اس سے سیفٹی کے لیے کچھ شرطیں رکھی تھی. ارے میری معصوم لومڑی، اب تو میں تمہیں تب ہی دیکھوں گا جب تم انگریزی والی ڈریس پہن کر میرے سامنے آؤ گی. لو میں بیٹھ گیا ہوں بیڈ پر، اپنا موبائل یوز کر رہا ہوں. واش روم کے دروازے پر میری بالکل بھی نظر نہیں ہے. تم آرام سے باہر نکل سکتی ہو. وہ سچ میں بیڈ پر بیٹھا اپنا موبائل استعمال کرنے لگا تھا. زاوش نے ذرا سا دروازہ کھول کر جھانک کر اسے دیکھا تھا. رستہ صاف تھا. اس نے آہستہ آہستہ قدم باہر نکالے تھے. ایک نگاہ اسے دیکھا تھا، لیکن وہ بھی موبائل میں مصروف تھا. وہ گردن اکڑا کر باہر نکلی، الماری کے پاس سے آ کے پیکٹ نکالا اور پھر واپس واش روم کے روم میں بند ہو گئی تھی. جلدی آ جانا، میں انتظار کر رہا ہوں. ساحر کی آواز باہر سے آئی تھی. ہاں میں بس ابھی پہن کے آتی ہوں. اس نے پیکٹ سنک پر رکھا تھا اور دیوار کے ساتھ کھڑی گہری گہری سانسیں لینے لگی تھی. یہ اتنا آسان تو ہرگز نہیں تھا جتنا اس نے سمجھ رکھا تھا. ہرگز نہیں، لیکن کرنا تو تھا ہی. یہ اتنی مشکل سے معافی نہیں ملنی تھی. ساحر کا موڈ بہتر ہوا تھا، جس سے وہ وعدہ خلافی کر کے بگاڑ نہیں سکتی تھی. یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں. آپ نے شوہر بھی نا کمال کا دیا ہے. مجھے شادی سے پہلے ایسے منہ بنا کر رکھتے تھے اور مجھے دیکھ کر بات بھی نہیں کرتے تھے. اب مجھے انگریزوں والا ڈریس پہننے پر مجبور کر رہے ہیں. بالکل بھی اچھے شوہر نہیں دیے آپ نے مجھے. میں تو آپ کی فیورٹ لسٹ میں ہوں نا، تو آپ کو مجھے بہت اچھا شوہر دینا چاہیے تھا. اس نے بہت اداسی سے کہا تھا. پھر دروازہ پھر سے بجا تھا. اوہ اللہ کی فیورٹ بندی، اللہ سے بعد میں مخاطب ہونا، پہلے باہر نکلو. اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ورنہ اسے باہر سے دھمکی آمیز آواز سنائی دی تھی، جس پر اس نے گھور کر دروازے کو دیکھا تھا، جس سے دروازے کے باہر کھڑے ساحر سائی کو آنکھوں میں نگل جانے کا ارادہ رکھتا ہو. جلتے ہیں آپ مجھ سے اور کچھ نہیں. اسے اللہ کی فیورٹ بندی کہنے پر اس نے چبا کر کہا، اور خود کو خود ہی اللہ کی فیورٹ بندی کہتی تھی، کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا تھا، اس کا ماننا تھا کہ ایسا صرف اللہ اپنے فیورٹ بندوں کے ساتھ کرتا ہے. باقیوں کو آزما کر اپنی فیورٹ لسٹ میں ڈالتا ہے، لیکن اللہ کا کنیکشن کچھ الگ ہے. وہ بغیر آزمائے ہی نوازی گئی ہے. کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا. اسے ساحر کی سخت آواز سنائی دی تھی. اس نے دانت پیس کر پیر پٹکے تھے. ساحر سائیں، آپ کو پہننے میں وقت تو لگے گا نا. آپ تو سانس بھی نہیں لینے دے رہے مجھے. صبر سے کام لیں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اس نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا. وہ تو میں تمہیں دیکھنے کے بعد فیصلہ کروں گا کہ میرے صبر کا پھل کتنا میٹھا ہے. جلدی آؤ باہر، میں تمہارا انتظار نہیں کرنے والا. وہ کہہ کر ایک بار پھر سے بیڈ پر بیٹھا تھا اور اس کا انتظار کرنے لگا تھا. سب سے زیادہ پریشانی اسے یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اس پیکٹ کو کھولے یا نہ کھولے. اس بیہودہ انگریزوں والے ڈریس کو پہننے سے بہتر ہے کہ میں ساحر کے ہاتھ کا تھپڑ کھا لوں. اتنا پیار کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ زور سے نہیں ماریں گے. اس نے سوچتے ہوئے پیکٹ کو دیکھا تھا. نہیں، یہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتی. وعدہ خلافی کر دی نا تو نہ جانے کب تک تانے دیں گے. ابھی تک پائپ کی مار کا تانا دیتے ہیں. چل ذرا زاوش بیٹا، سائیں پہن لو اسے. کون سا کوئی غیر ہے؟ تیرا شوہر ہے، حق رکھتا ہے تجھ پر. اس نے پیکٹ کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے سوچا اور پھر فیصلہ کر ہی لیا.
ہو گئی ڈریس کے ساتھ مذاکرات ختم تو باہر نکلو بیبی، ساری زندگی تمہارا انتظار کرنے سے قاصر ہوں میں۔ اس نے پھر سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا تھا۔ کیا ہے ساحر سائیں، نکل ہی رہی ہوں میں۔ اتنا بھی کیا بے تابی، ویسے بھی میری کچھ شرائط ہیں، پہلے اس کے بارے میں سوچیں، میں بعد میں آؤں گی۔ اس کی پھر سے آواز آئی تو اس وقت زاوش کو جو سوج رہا تھا وہ بول رہی تھی۔ ایک منٹ، معافی کے علاوہ تمہاری اور بھی شرائط ہیں، اور تمہیں لگتا ہے میں تمہاری وہ شرطیں مانوں گا بھی؟ اسے باہر سے ہی مذاق آنے والی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہاں تو اگر آپ چاہتے ہیں میں یہ انگریزوں والا ڈریس پہن کر آؤں تو آپ کو میری ساری باتیں ماننی ہوں گی، اور اگر آپ کو میری شرط منظور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں ایسے ہی باہر نکل آتی ہوں، اور آپ اپنی خواہش پوری کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ایک ادھر تھپڑ ہی ماریں گے نا، مار لیجیے گا۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ زیادہ زور سے نہیں ماریں گے۔ اس کے لہجے میں بہت معصومیت تھی۔ ساحر کو اپنا دل بے تابی سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ زاوی میری جان، مزید میرے صبر کا امتحان مت لو۔ بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ اس نے آخر ہاتھ مانتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی آواز سن کر زاوش کو بھی کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ میری سب سے پہلی شرط ہے کہ آپ مجھے باہر گھمانے لے کر جائیں گے، اور میں بہت ساری شاپنگ کروں گی، وہ بھی ساری کی ساری اپنی مرضی سے۔ اس کے بعد ہم پارک میں بھی جائیں گے جہاں سے کل آدھے رستے میں واپس آ گئے تھے۔ اور وہ جلدی جلدی بولنا شروع ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے کیا کیا بولنا تھا جب ساحر سے بولا، مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں، اب باہر نکلو۔ وہ اس کے پاس کھڑے ہوئے بولا تھا۔ ہاں نکلتی ہوں، پہلے مجھے اس ڈریس کو کھول کر چیک تو کرنے دیں، اگر یہ زیادہ چھوٹی ہوئی تو میں نہیں پہنوں گی، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ میں کھول رہی ہوں۔ اور اس نے ایک اور شرط رکھی تھی۔ ساحر سلگ کے رہ گیا تھا۔ زاوش تم ابھی تک اس ڈریس کو کھول کر دیکھا نہیں ہے؟ اس نے کافی تیز آواز میں کہا تھا۔ اندر 1 گھنٹے سے جھک مار رہی ہو، کب سے یہاں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی دیکھو وہ اور پہن کر باہر آؤ۔ وہ کافی غصے لہجے میں بولا تھا۔ آپ مجھ سے ایسا بات کریں گے تو میں یہی رہوں گی، کبھی باہر نہیں آؤں گی۔ آپ ہر وقت مجھ پہ غصہ کرتے رہتے ہیں، کبھی پیار ہی نہیں کرتے۔ وسیلہ نے یہی کہیں کہ سگریٹ پی اور غصے کے علاوہ آتے ہی کیا ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی ہوں میں باہر، نہیں پہن رہی آپ کی لائی ہوئی ڈریس، اس نے غصے سے کہا تھا۔ اچھا سوری زاوش میری معصوم لومڑی، پلیز جلدی کرو یار، میں کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، اب تو صبر کی انتہا ہو گئی ہے، میرے ضبط کو اتنا نہ آزماؤ۔ آئی ایم سوری، اب بالکل غصہ نہیں کروں گا، اور دیکھو آج میں نے کوئی سگریٹ بھی نہیں پی، پلیز جلدی سے باہر آ جاؤ۔ وہ اسے بہت پیار سے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساحر صاحب مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ آپ اس طرح کی بیہودہ ڈریس مجھے پہننے کے لیے میری ہر بات مانیں گے، وہ پیکٹ کھول کے اس کی حالت کا مزہ لیتے ہوئے کہی تھی۔ اس نے واقعی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ساحر صاحب اس طرح کی بولڈ ڈریسنگ کرنے والی لڑکیوں کو پسند کرتا ہوگا، اور اگر ایسا تھا بھی تو وہ بالکل بھی بولڈ نہیں تھی، وہ تو بہت سمپل سی لڑکی تھی، اسے سمپل رہنا ہی پسند تھا۔ اس کے کچھ شوق تھے جو اماں سے ہی کہا کرتی تھی کہ شادی کے بعد پورے کرنا۔ اس نے پیکٹ کھولنا شروع کیا تھا، لیکن شرم بھی آ رہی تھی، آخر وہ اس ڈریس کو پہن کر باہر کیسے جائے گی؟ پیکٹ کھولتے ہی ڈریس پیکٹ سے نکل آیا تھا اور سیدھا زمین پر گرا تھا، اور اب اصل جھٹکا زاوش کو لگا تھا۔ وہ باہر بیڈ پہ لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انتظار طویل سے طویل ہوتا جا رہا تھا، جب اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ نیلی آتشی ساڑی میں آسمان سے اتری کوئی حور نظر آ رہی تھی۔ کھلے بال پیٹھ پر پوری طرح سے بکھرے ہوئے تھے۔ ساحر صاحب یہ تو کوئی بیہودہ ڈریس نہیں ہے، بلکہ کتنی خوبصورت ساڑی ہے۔ ہائے اماں صاحب کہا کرتی تھی کہ سارے شوق شادی کے بعد پالنا، اپنے شوہر کے سامنے ساڑی پہن کر ایکشن دکھانا۔ دیکھے تو صحیح، لگتا ہے آپ کا پیکٹ بدل گیا۔ وہ پوری طرح سے گھوم کر اسے ساڑی دکھانا چاہتی تھی، وہ اتنی خوش نظر آ رہی تھی۔ ساحر شاہ اپنی نظر اس کے چہرے سے ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ میرا پیکٹ چینج نہیں ہوا تھا معصوم لومڑی۔ وہ اس کے پاس آتا ہوا اس کا ہاتھ تھام کر اسے گھومنے میں مدد کرتا ہوا اسے کھلکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ نے یہ ساڑی خریدی تھی میرے لیے؟ وہ خوشی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اس کی خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ خواہش اس نے نہ جانے کتنے سالوں سے اپنے دل میں پال رکھی تھی۔ کتنے منتیں کی تھی اس نے اماں صاحب کی کہ دارم صاحب کی شادی پر وہ ساڑی پہنے گی، لیکن اماں صاحب نے کہہ دیا تھا کہ سارے شوق شوہر کے سامنے پورے کرنے والے ہوتے ہیں، اور آج اس کا یہ شوق پورا کر رہا تھا۔ تمہیں سچ میں لگتا تھا میں تمہارے لیے وہ بیہودہ لباس لوں گا، وہ ڈریس جس سے تم 1 گھنٹے تک اپنے سامنے رکھا، لیکن تم نے کھول کر نہیں دیکھا کیونکہ تم شرم آ رہی تھی، جیسے اکیلے میں پہنتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں اس ڈریس میں یوں بے لباس دیکھ کے مجھے خوشی ہوگی؟
نہیں زاوش، تم مکمل ہو اور تم مکمل ہی خوبصورت لگتی ہو۔ تمہاری خوبصورتی تمہارا یہ ہوش ربا سراپا نہیں بلکہ تمہارا یہ خوبصورت دل ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تم مجھے ہر روپ میں خوبصورت لگتی ہو، تم میری جان ہو، میری دل کا ٹوٹا ہو۔ میں تمہیں کبھی کسی امتحان میں نہیں ڈالوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے اس نے بہت پیار والے انداز میں اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ ہاں ساحر صحیح، مجھے بھی یہی مجھے بھی یہی لگا رہا تھا۔ پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے زبردستی ڈریس پہننے پر مجبور کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہی سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ نہ جانے اس ڈریس میں ایسا کیا ہے جو آپ مجھے پہنا کر دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے اتنا فورس کر رہے ہیں۔ ہائے، مجھے پتہ ہوتا تو میں پہلے ہی پہن لیتی۔ کتنی پیاری ہے نا یہ ساڑی؟ اس نے ایک دم پھر سے گھوم کر اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ہاں، اور اس سے بھی زیادہ پیاری ہے میری زاوش جو اس کی خوبصورتی کو پہن کر مزید بڑھا رہی ہے۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس نے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، ہوں تو میں پیاری۔ اس نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پر سر چھپایا تو ساحر کے لبوں پر مسکراہٹ بھی کر گئی تھی۔ لیکن ساحر صحیح، جب میں واش روم میں تھی نا تب آپ نے وعدہ کیا تھا آپ مجھے لے کر جائیں گے شاپنگ، پارک اور گھومنے۔ آپ کو کہیں بھول تو نہیں گئے نا؟ اس کے یاد دلانے پر وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا اور اپنے مطلب کی بات وہ بھولتی نہیں تھی۔ یاد ہے مجھے سب کچھ، لیکن اس سے پہلے میں اپنی طلب پوری کر لوں۔ اس کا نازک سراپا اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے وہ بیڈ پر لے آیا تھا، اور پھر جس انداز میں اس نے اپنی طلب پوری کی تھی زاوش سوائے شرمانے کے کچھ نہیں کر پائی تھی۔ جبکہ ساحر اسے اپنے باہوں میں لے دنیا جہان بھولے بیٹھا تھا۔ اس کے لبوں کا لمس اپنے کندھے، گردن اور چہرے پر محسوس کرتے ہوئے وہ پوری طرح اس کی باہوں میں قید ہو گئی تھی، اور ساحر اس سے ہر انداز سے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا وہ اپنا اولین فرض مانتا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ پارٹی ختم ہونے کے بعد تم باہر آ جانا۔ تم یہاں کمرے میں کیوں آ گئی ہو؟ وہ کمرے میں آیا تھا تو اسے آرام دہ سوٹ میں بیڈ پہ لیٹے ہوئے پایا تھا۔ اس کے بلانے پر باہر نہیں آئی تھی، مطلب صاف تھا کہ وہ اس سے زیادہ خفا تھی۔ پچھلے کچھ دنوں میں ان دونوں میں کچھ زیادہ ہی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ زرنش اس سے خفا سی رہتی تھی، یہاں تک کہ اسے خود سے مخاطب تک نہیں کرتی تھی۔ میں کافی تھک گئی تھی سنان سے، مجھے آرام کرنا تھا اس لیے کمرے میں آئی ہوں، اور ویسے بھی رات کے 12 بجنے والے ہیں، اب ہمیں سونا چاہیے۔ اس وقت وہ باہر نکلنے کا بھلا کیا فائدہ ہے؟ آ جائیں، آپ بھی سو جائیں۔ اس کے آرام کے خیال سے کہا تھا۔ مجھے آرام نہیں کرنا بلکہ اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو منانا ہے۔ مجھ سے اس حد تک ناراض ہو گئی ہے کہ اب میری طرف دیکھتی بھی نہیں، بلکہ رات کو کروٹ بھی دوسری طرف موڑ کر سوتی ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بٹھا کر کہنے لگا تھا، میں آپ سے پہلے ناراض تھی سنان سے، اور نہ ہی میں آپ سے اس وقت ناراض ہوں۔ میں نے آپ سے ایک سمپل سی بات کہی تھی اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں۔ میں دکھاوے کے رشتے نہیں جینا چاہتی ہوں، میں خود پوری ایمانداری سے آپ کے ساتھ یہ رشتہ نبھا رہی ہوں۔ تو آپ سے بھی یہ امید رکھتی ہوں کہ آپ کی طرف سے کسی طرح کے دھوکے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن آپ کا انداز مجھے ڈرا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن آپ خود جواب دیں کہ کیا کوئی عورت برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر کسی اور عورت کو اس سے زیادہ اہمیت دے رہا ہو؟ اور مجھے بات بتانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے ہی گھر والے ہیں۔ مجھے میرے گھر والے اپنا گھر محفوظ رکھنے کے مشورے دے رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں میں کہاں غلط ہوں؟ میں خوفزدہ ہوں، میں نہیں برداشت کر سکوں گی یہ سب کچھ۔ اگر آپ اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میری طرف سے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں پوری ایمانداری سے آپ کا ساتھ نبھاؤں گی، میں تمام گھر والوں کو مناؤں گی، لیکن میں آپ کی طرف سے کسی جھٹکے کو برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میں نے آپ کے ساتھ پورے دل سے اس رشتے کو نبھایا سنان سے۔ میں نے آپ کے لیے کچھ بھی کہے سر جھکا لیا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرے گھر والے کبھی میری مرضی کے خلاف میرا فیصلہ نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کی طرف سے کسی دھوکے کو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ سنان صحیح، میں نے آپ سے محبت کی ہے، اور اگر آپ نے اس محبت میں میرے ساتھ دغا بازی کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو وہ بول ہی رہی تھی جب اچانک سنان نے اس کا چہرہ تھام کر اس کے لبوں کو اپنے لب جما لیے تھے۔ دونوں کے بیچ خاموش لمحات گنگنانے لگے تھے۔ سنان اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں بسائے اسے خود میں قید کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا پیچھے ہٹا تو زرنش کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ بہت زیادہ اور بہت بیکار بولنے لگی ہو
کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے میں تمہیں دھوکہ دوں گا؟ ایک نمبر کی بیوقوف اور احمق عورت ہو تم۔ بہت دنوں سے برداشت کر رہا ہوں تمہارے یہ فضول باتیں، لیکن برداشت کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے۔ تمہاری حالت کے پیش نظر میں نے بہت کچھ سہ لیا زرنش بی بی، لیکن اب بہت ہو گیا۔ بہت فائدہ اٹھا لیا تم نے میری خاموشی کا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ کے اس مسکان کے ساتھ رشتہ نبھانا چاہوں گا؟ بھئی واہ، تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے زیادہ اس مسکان کو اہمیت دوں گا؟ کیا بات ہے زرنش، اس کے لیے تمہیں انعام پیش کرنا چاہیے، بلکہ میں تالیاں بجا کر تمہاری سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک بات بتاؤ مجھے، کیا وہ سچ میں تم سے زیادہ خوبصورت ہے؟ گھورو مت، میں تو تم سے سوال کر رہا ہوں کیونکہ میں نے کبھی اتنے غور سے اسے دیکھا ہی نہیں، بلکہ مجھے یہ پتہ چل سکے وہ کتنی خوبصورت ہے۔ لیکن تم ٹھہری بیوقوف لڑکی، وہ اور کچھ نہ سے اپنے شوہر کی نظروں میں اپنی اہمیت تک نہیں پہچان سکتی تم، اور خود کو اس گھر کی بڑی میچور اور شادی شدہ لڑکی کہلوا کر سب پر روب تو ایسے چلاتی ہو جیسے تم سے زیادہ عقل مند اس گھر میں کوئی پایا ہی نہیں جاتا۔ اب بھی اٹھو اور میرے ساتھ چلو، میں تمہارے لیے کچھ اسپیشل پلان کیا ہے تمہیں منانے کے لیے۔ ویسے اس کی ضرورت تھی نہیں، الٹا مجھے تم سے ناراض ہونا چاہیے تھا کہ تم نے میرے بارے میں اتنی فضول سوچ اپنے دماغ میں رکھی، لیکن کیا کروں، میں ایک اچھا شوہر ہوں، اور ایک اچھا شوہر اپنی بیوی کو مناتا ہے، تو میں نے بھی اچھے شوہر ہونے کا فرض تو نبھاؤں گا نا۔ چلو، میں تمہیں منانا ہے۔ وہ روب جماتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا تھا۔ اس کے انداز نے زرنش کو جلدی زمین پر واپس پٹک دیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے سنان سائی، شاید میں واقعی کچھ زیادہ ہی سوچنے لگی ہوں۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، یقیناً میرے دماغ میں بہت فضول سوچنے چلنے لگی ہیں۔ وہ اتنے دنوں سے اس سے ناراض ہو رہی تھی، اور آج جب سنان نے اس پر تھوڑا سا غصہ کر کے اس کی اہمیت بتائی تھی، وہ واپس پہلے کی طرح ہو گئی تھی، اور اس وقت ایک اچھی بیوی کی طرح سے معافی بھی مانگ رہی تھی اپنے رویے کی۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ ارے بیوقوف لڑکی، تم تو رونے لگی، میں مذاق کر رہا ہوں۔ صاف کرو اپنے آنسو اور اٹھو بھی، چلو میرے ساتھ، میں نے سچ میں تمہارے لیے ایک اسپیشل ڈیٹ پلان کی ہے۔ یار تھوڑی دیر انجوائے کریں گے، میں ناراض نہیں ہوں تم سے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فوراً پگھلا تھا، اسے سینے سے لگاتے ہوئے اس نے شدت سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ نہیں سنان سائی، اب تو بہت لیٹ ہو گیا ہے نا، ہم صبح کہیں جائیں گے، اور پلیز مجھے معاف کر دیں، میں واقعی بیوقوف ہوں، میرا دماغ خراب ہے، پتہ نہیں میرے دماغ میں الٹی سیدھی سوچیں چلتی رہتی ہیں۔ میں نے کیسے سوچ لیا آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ میرے ساتھ فراڈ کر سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ نہ اس کمینی عورت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں اسے گھر سے دفع کروں گی، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی اس گھر میں۔ آپ ختم کرے یہ سارا سسٹم اور نکالے اسے یہاں سے۔ اس کے سینے پہ سر رکھے اپنے ہی بولے جا رہی تھی۔ ہاں ایسے ہی ہوگا میری جان، بالکل ایسے ہی ہوگا، میں اسے گھر سے باہر نکال دوں گا، لیکن فی الحال تم تو چلو نا میرے ساتھ، ورنہ بیچاری کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اتنی خوبصورت ڈیکوریشن کی تھی اس نے، میں نہیں چاہتا اس کی محنت خراب ہو جائے۔ اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ کس کی محنت؟ کس نے ڈیکوریشن کی ہے، اور کون بیچاری ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھنے لگی تھی۔ تمہاری سوتن، اور کون؟ اس نے دیکھتے ہوئے کہا تو زرنش کے ماتھے پر پھر سے بل گرنے لگے تھے۔ یہ تمہارے ماتھے کی لکیریں واضح ہو رہی ہیں، سیدھا کرو انہیں۔ اس نے فوراً اس کے ماتھے پر موجود لکیروں کو انگلیوں کی مدد سے سیدھے کیا تھا۔ تمہیں شک کرنے والی بیماری کیوں لگ گئی ہے زرنش؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تمہارے لیے میرا اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ تم سے زیادہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، پھر تم سے مجھ پر شک کرنے لگی ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ نہیں، میں آپ پر شک نہیں کر رہی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ پاگل عورت آپ کے لیے ڈیکوریشن، بلکہ میرے لیے کیوں ڈیکوریشن کرے گی؟ اور وہ بیچاری کب سے ہو گئی، اور آپ کو اس کی محنت کے لیے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں اس کے سامنے اپنی ساری بات رکھ دی تھی۔ کیونکہ وہ نہ تو پاگل ہے اور نہ ہی تمہاری طرح بیوقوف۔ اب باقی کی باتیں میں تمہیں وہاں چل کے بتاؤں گا، آؤ چلو میرے ساتھ، اگر تمہیں کچھ جاننا ہے تو۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ زرنش بھی جلدی جلدی اپنی چادر لیتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ ڈیرے کی پچھلی سائڈ پر لے کر آیا تھا۔ وہ اسے یہاں کیوں لایا تھا اسے پتہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ اس کے لیے کچھ سرپرائز سیٹ کیا ہے، جس پر مسکان بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی گاڑی میں پوچھنے کی، لیکن وہ سرپرائز خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس سے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کے اس کے پیچھے پیچھے ڈیرے کے پیچھے سائڈ تک آ گئی تھی، جہاں مسکان تقریباً ساری تیاری کر کے اب آرام سے چارپائی پہ لیٹی تھی۔ اسے بڑا عجیب سا لگا مسکان کا یہ انداز۔ کہاں ایسی جگہوں پر دن میں بھی لڑکی اکیلی نہیں آتی تھی، اور یہ لڑکی اتنی بے خوف رات کے 12 بجے یہاں سے موجود تھی، وہ بھی اتنی بے خوف اور بالکل تنہا۔ اس کا دل چاہا وہ اس لڑکی سے پوچھے کہ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا، لیکن وہ کون سا اس کی بہن تھی جو اس سے پوچھتی؟
وہ تو سوتن تھی، اور نہ سوتن کے ساتھ سوتن والا رشتہ ہی رکھا جاتا ہے۔ بے شک آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، لیکن سوتن کے لیے کبھی نرم جذبہ دل میں نہیں جاگ سکتا، کیونکہ اللہ نے عورت کو بے شک کتنا ہی مضبوط کیوں نہ بنایا ہو، لیکن اپنے شوہر کو بانٹنے والے کے ساتھ محبت کا رشتہ نہیں بنایا جا سکتا۔ کم از کم زرنش کا تو یہی ماننا تھا۔ وہ اس کا خیال رکھتی تھی، ہر وقت اس کے پاس رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل میں کبھی بھی اس کے لیے محبت جیسا جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک کیوں نہ کر لے، لیکن اس کا دل جانتا تھا کہ وہ اس کی سوتن ہے۔ اتنی دیر لگا دی تم نے سنان سائی، اگر جنگل میں مجھے کوئی خطرناک جانور کھا جاتا تو؟ اس کے سامنے آتے ہی وہ شروع ہو گئی تھی۔ تو کم از کم میری بیوی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی کہ تم سے جان چھوٹ گئی، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ مسکان، تم میرے لیے بہت خاص ہو، آخر تمہارے آنے سے تو مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، وہ شرارتی لہجے میں بولا تھا، اور ساتھ ہی مڑ کر زرنش کو دیکھا تھا، جو کم از کم مسکان کو تو محبت کی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن سنان کی بات پر وہ اسے ناراضگی سے گھور رہی تھی۔ تو پھر تمہیں میرا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے ساری پلیکننگ کر دی ہے، اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دینا بے شک تم، لیکن اسے ایک بات میں بتانا چاہوں گی، ذرا سائڈ پر آنا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ زبردستی لے کے آئی تھی۔ مجھے تمہارے شوہر میں بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور نہ یہ بندہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ مجھے جو پسند ہے وہ اس سے زیادہ ہینسم ہے، لیکن افسوس کہ وہ بھی شادی شدہ ہے۔ کم از کم تمہارے ساتھ سوتا نہ صحیح، لیکن دیورانی کا رشتہ بنانے کی خواہش ضرور تھی میری، لیکن تم میرا ساتھ دو تو ایسا اب بھی ممکن ہے۔ تمہارے سر سے سوتن کا سایہ ہٹا کر میں تمہاری بہن کے سر پر سوار ہونے کو تیار ہوں۔ مزید کوئی فضول بات نہیں کروں گی، بس اتنا بتانا چاہوں گی کہ جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا تمہارے شوہر کے ساتھ ایسا ویسا کوئی تعلق نہیں، مطلب وہ میرے شوہر ہرگز نہیں ہیں۔ میں ایک سیکرٹ ایجنسی میں کام کرتی ہوں، اور تمہارے گاؤں میں بھی اسی کام کے تحت آئی تھی۔ یہاں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ سارا گاؤں دارم سائی کے انڈر ہے۔ میں ان سے ملی اور ان سے اپنا مسئلہ شیئر کیا، تو انہوں نے مجھے اپنے گھر میں روکنے کی اجازت دے دی، اور تمہارے گھر میں رہنے کے لیے مجھے اتنی لمبی پلاننگ کرنی پڑی، اور سنان صرف اور صرف اس کام میں میرا ساتھ دے رہا تھا۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اس نے اپنے ملک کی خاطر تم سے سب سے جھوٹ بولا ہے۔ میں زیادہ دن یہاں نہیں رہوں گی، چلی جاؤں گی یہاں سے، بس میرا کام مکمل ہو جائے، اور اپنے شوہر کو لے کے تم بالکل بے فکر رہو۔ وہ میرا شوہر ہرگز نہیں ہے، اس شخص پہ صرف تمہارا حق ہے، اور یہ سب کچھ میں نے تمہارے اور اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو پلیز تم اس ناراضگی کو ختم کر دو جو کہ میری وجہ سے تم دونوں کے درمیان آئی ہے۔ انجوائے کرو تم دونوں۔ میں نے تمام سیٹنگ کر دی ہے، لیکن اذانوں سے پہلے یہاں سے نکل جانا، ورنہ گاؤں میں طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ وہ تو ایک آنکھ دباتی سنان کو دیکھتی دونوں کو بائے کہتی وہاں سے نکل کے جا چکی تھی۔ سنان سائی یہ کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے تو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس کے جانے کے بعد سنان سے پوچھنے لگی تھی تو اس کا انداز بہت الگ تھا۔ آج تو اس کا انداز بہت الگ تھا۔ وہ جیسے کپڑے روز اس کے سامنے پہنتی تھی، آج تو سر سے پیر تک بدلی ہوئی تھی۔ بلیک کلر کی لیدر پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ اور اوپر بلیک کلر کا لیدر جیکٹ اسے کچھ زیادہ الگ بنا رہا تھا۔ پہلے تو اس کو پہچاننے میں اچھی خاصا وقت لگا تھا۔ وہ کیا کسی سیکرٹ ایجنسی میں کام کرتی تھی؟ یہ بات ایسی سمجھ میں آئی، اس نے دارم سے مدد مانگی تھی، وہ اس کے گھر میں آئی تھی، لیکن اس نے سنان کو اپنا شوہر کیوں بتایا؟ تمہیں کچھ بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے زرنش، تمہارے جاننے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے ہمارے گھر میں میری بیوی بنا کر لایا گیا تھا کیونکہ اسے اپنے مقصد پورا کرنا تھا۔ تم نے سنا ہوگا وہ سیکرٹ ایجنسی سے تعلق رکھتی ہے، اسے مدد کی ضرورت تھی اور دارم سائی نے صرف اس کی مدد کی تھی۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، سیکرٹ ایجنسی میں تو آرمی والے کام کرتے ہیں۔ اس کے دماغ نے کام کیا تو اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، شکر ہے مسکان کو دیکھ کر میری بیوی اپنی یادداشت نہیں بھولی۔ ہاں میری جان، وہ آرمی سے تعلق رکھتی ہے، لیکن یہ بات وہ کسی کو نہیں بتانی، اور تم بھی یہ ساری باتیں بھول جاؤ۔ تمہیں مسکان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ فی الحال وہ یہاں پر ایک مشن پر ہے اور اپنا مشن مکمل کر کے یہاں سے چلی جائے گی، اس لیے اب آسان لفظوں میں اسے سمجھا رہا تھا۔ زرنش نے ہاں میں سر ہلایا تھا، اب وہ پرسکون ہو چکی تھی، یعنی کہ مسکان اس کی سوتن تھی ہی نہیں، یہ جان کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے سنان سائی، لیکن میرا ایک اور سوال ہے، آپ سے وہ ایسے کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ میری بہن کی سوتن بننا چاہتی ہے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس کی نظر ساحر سائی کے اوپر ہے؟ شک تو مجھے پہلے ہی تھا، لیکن اب اس کے منہ سے سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے۔ اس کے لب اپنی گردن پہ محسوس کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے ڈسٹرب کرتے ہوئے بولی تھی، اس کی گندی نظر کسی پر بھی کیوں نہ ہو، لیکن ساحر کی نظر تمہاری بہن سے 1 انچ بھی نہیں ہٹ سکتی، اس لیے تم بے فکر ہو جاؤ۔
और अब मुझे तंग मत करना, वो उसके लबों पर अपने लब रखते हुए उसे वार्न करके उसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में लेते हुए बोला था। इस छोटी सी जगह को मुस्कान इतनी खूबसूरती से सजाया था कि यकीन करना मुश्किल था कि ये डेरे के पीछे वाली जगह थी। वो यहाँ पर बेड कैसे लाई, उसके बेताब लोगों वो का लम्स अपने कंधे पे महसूस करते हुए जर्निश ने फिर से सवाल किया था। ये सारी बातें हम सुबह भी तो समझ सकते हैं ना। तुम ऐसे करो, ये सारे सवाल जमा कर लो, फिर जब हम घर जा रहे होंगे मैं तुम्हें सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन अब तंग मत करना। उसे प्यार से समझाता हुआ एक बार फिर उसकी लबों पर अपने लब रख चुका था। इस बार जर्निश कुछ नहीं बोली थी। इतने दिनों की टेंशन, इतनी परेशानी सब दूर हो गए थे। आज पहली बार उसे मुस्कान अच्छी लगी थी, जिसके पीछे वो कहीं ना कहीं उन दोनों का बदला रिश्ता था। वो उसकी सौतन नहीं थी, ये जानकर जैसे हवाओं में उड़ रही थी। आरिश साईं, आपने मना क्यों नहीं किया? हम एक कमरे में कैसे रह सकते हैं? अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। आपको उन्हें बताना चाहिए था ना, हम शादीशुदा कपल नहीं हैं। उनको गलतफहमी हो गई है, आप उन्हें समझा भी तो सकते थे। उसको उनके सामने मुस्कुराने की क्या आपको उनके सामने मुस्कुराने की क्या ज़रूरत थी? आपको ही उनकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए थी, और आप ही ने उनकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश ही नहीं की। बहुत बुरा किया आपने। पता नहीं इस बारे में किसी को पता चल गया तो क्या होगा। हम किसी और होटल चले जाते हैं ना। मुझे होटल भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम ऐसा करते हैं, किसी अच्छे से होटल में जाते हैं। आपके पास इतने तो पैसे होंगे ना। क्या हम 2 रूम अफोर्ड नहीं कर सकते? प्लीज़ यहाँ से चलते हैं ना आरिश साईं, वरना सोच सोच कर मेरा दिमाग फट जाएगा। हम दोनों एक रूम में कैसे रह सकते हैं? आप मुस्कुराए क्यों जा रहे हैं? मेरी बात का जवाब दें। उसके साथ चलते चलते वो उसकी मुस्कुराहट देखकर खटक गई थी, इसलिए रुक कर उससे पूछने लगी थी, मेरी जान, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं कोई गैर नहीं हूँ, निकाह में हैं हम दोनों। तुम महरम हो मेरे लिए। अगर तुम मेरे साथ एक कमरे में रुक जाओगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, कोई हमसे नहीं पूछेगा। और तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इस होटल में किसी अकेले कमरे में रहने दूंगा? तुम जानती हो यहाँ के हालात। मैं हरगिज़ तुम्हें यहाँ किसी अकेले कमरे में रुकने की इजाज़त नहीं दूंगा। और तुम बेफिक्र हो इश्साई, मैं बहुत मजबूत आसाब का मालिक हूँ, इतनी जल्दी नहीं पिघलने वाला। बस तुम दूरी बना कर रखना। कोशिश करना कि मेरे पास बिल्कुल ना हो, बाकी सब ठीक रहेगा। उसे प्यार से समझाता मैं इन पर डरा भी गया था। क्या मतलब है पास ना हो से? क्या मुराद है आपकी? आप चाहते हैं मैं आपकी नज़रों से दूर रहूं? वो उसके साथ चलते हुए उसे पूछने लगी थी। नाउज़ुबिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत। तुम्हें अपनी नज़रों से दूर रखकर मुझे क्या मरना है? खबरदार जो तुम मेरी नज़रों से ओझल हुई, हर वक्त मेरे सामने रहना। और ख़बरदार जो ऐसी बात दोबारा अपने दिमाग में लाई तो। पास आने का मतलब यह है कि तुम मुझसे तकरीबन 5-6 फीट के फासले पर रहना। मतलब इतना दूर कि कम से कम तुम्हारी खुशबू मेरे नतनों से ना टकराए, क्योंकि हर चीज़ मुझे मदहोश करती है। और वो मदहोश कुन लहजे में बोला। सना की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। मुझे नहीं पता आप असाब के कितने मजबूत हैं, लेकिन आपकी बातें आपके लहजे से बिल्कुल मेल नहीं खाती आरिश सिंह। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? साफ साफ बता दें, ताकि मैं खुद ही किसी दूसरे रूम का इंतज़ाम कर सकूं। उसका दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल होने पर सना ने फिर से कहा था, मेरे दिमाग में तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चलता इश्साई। ये बात कब समझोगी तुम? मेरे दिलो दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो, और मैं मजबूत असाब का मालिक हूँ। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, बस तुम्हें देख के बहक जाता हूँ, क्योंकि तुमसे कुदरत ने रिश्ता ही मेरा ऐसा जोड़ रखा है। लेकिन तुम बेफिक्र हो, मैं खुद पर कंट्रोल कर लूँगा। मैं सोफे पर सो जाऊंगा और तुम बेड पर सो जाना। उसने कमरे पर नज़र निगाह दौड़ाते हुए कहा, लेकिन उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे, क्योंकि कमरे में सिवाय बेड के और कुछ भी नहीं था जिस पर सोने का वो जिक्र कर रहा था। वो सोफ़ा उस कमरे से नापैद था। कौन सा सोफ़ा? कहाँ सोएंगे आप? यहाँ तो कोई सोफ़ा ही नहीं है, सिर्फ एक बेड है, और वो एक छोटी सी कुर्सी पर, जिस पर टेक लगाने के लिए उसकी बैग तक नहीं थी। ऐसे होते हैं दुबई के होटल। इंतहाई अफसोस की बात है, इतना बड़ा मुल्क और ये होटल सिर्फ एक सिंगल बेड है जहाँ सिर्फ एक बंदा सो सकता है। दूसरे बंदे के सोने के लिए एक सोफा तक मुयसर नहीं। और ये कमरा इतना छोटा है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम यहाँ पर ज़मीन पर भी सो सकते हैं। सना उसे देखकर मायूसी से बोली थी। ये कमरा तो आरिश की सोच से भी ज़्यादा छोटा था। यार, दुबई के होटल की तारीफ तो मैंने भी बहुत सुन रखी थी, लेकिन उसे देखकर अफसोस तो मुझे भी हो रहा है। मुझे तो लगा था एक इस ज़बरदस्त किस्म का कमरा होगा, लेकिन यहाँ तो उलट ही हो गया। मेरे ख्याल में इन लोगों के बजट में यही कुछ आया होगा। बहरहाल तुम आराम करो, तब तक मैं मैनेजर से बात करके आता हूँ। अगर कोई इंतज़ाम होता है तो हल निकालने की कोशिश करता हूँ। घबराओ मत। उसे इतना परेशान देखकर उसने खुद ही हल निकालने का फैसला किया था,
اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ کب سے ثنا کو تنگ کیے جا رہا تھا، لیکن اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ کمرہ اتنا چھوٹا ہوگا، اور سچ میں وہ کمرہ ان دونوں کے رہنے کے لیے بالکل مناسب نہیں تھا۔ وہ دونوں اس کمرے کو شیئر ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو بہت مضبوط اعصاب کا مالک کہتا تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس نے ہزاروں لڑکیوں کی خوبصورتی کو صرف ثنا کی خاطر ٹھکرا دیا تھا۔ لیکن وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ ثنا اس کے دل و دماغ پر پوری طرح سے سوار تھی، اور وہ شادی سے پہلے اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا ان دونوں کے بیچ کا جو رشتہ ہے وہ اسے بہکانے کے لیے کافی ہے۔ حسن ہو، دلدار ہو، اس پہ محرم یار ہو، مکرے پھر عشق سے تو بے شک ہمیں کافر کہنا۔ اس کے دل کا حال بہت برا ہو رہا تھا، اس کا دل بے ایمان ہو رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ثنا کے ساتھ وقت گزارے، لیکن کوئی لمٹ کراس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نکاح کر کے اس بندھن کو سب لوگوں کی منظوری کے ساتھ، ثنا کے دل کی رضامندی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ اگر چاہتا تو وہ ثنا کو کہہ دیتا کہ وہ کوشش کر چکا ہے، لیکن کوئی حل نہ نکلا، اور ثنا کے ساتھ وقت گزار لیتا۔ لیکن اب وہ اتنا گیا گزرا تو ہرگز نہیں تھا کہ اس طرح کے حربے استعمال کرتا۔ وہ ثنا کے لیے الگ کوئی کمرہ لینے ہرگز نہیں جا رہا تھا، بلکہ وہ اس ہوٹل میں کسی بڑے کمرے کا پوچھنے والا تھا، تاکہ وہ دونوں کسی اور کمرے میں شفٹ ہو جائیں۔ اور یہاں دبئی کے کسی اکیلے کمرے میں ثنا کو اکیلے ٹھہرانے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ ایک بڑا کمرہ چاہتا تھا جہاں وہ دونوں آرام سے ایڈجسٹ کر سکیں۔ اسے ثنا سے ہرگز الگ نہیں ہونا تھا۔ ثنا بظاہر تو خود کو بہت مضبوط اور نڈر ظاہر کر رہی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں وہ اس سے گہرائی تک جان چکا تھا۔ خود کو بہت مضبوط اور بولڈ ظاہر کرنے والی یہ لڑکی اندر سے بہت ہی ڈرپوک قسم کی واقع ہوئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ یہ سب کچھ سنبھال سکتی ہے، ہر چیز کو فیس کر سکتی ہے، لیکن اب اسے عارش نے جاننا شروع کیا تھا۔ اسے وہ ایک عام سی لڑکی لگی تھی، جسے پھوپھو کی ڈانٹ سے ڈر لگتا تھا، جس سے اس بات سے ڈر لگتا تھا کہ دیر سے گھر جانے پر پھوپھا سائی کیا سوچیں گے۔ وہ اس سوچ سے بھی پریشان ہو جاتی تھی کہ عارف اس سے ناراض ہے۔ جہاز میں بیٹھنے سے نہیں بلکہ ٹیک آف کرنے پر اسے ڈر لگتا تھا۔ گاڑی جب تیز سپیڈ سے چلتی تھی تب وہ بتاتی نہیں تھی، لیکن زیر لب آیت الکرسی کا ورد کرتی تھی۔ اب وہ کس چیز سے ڈر رہی تھی عارش بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ وہ پہلے بھی 2-3 بار اس پر اپنی بے خودی شو کر چکا تھا۔ یقیناً اسی بات کا ڈر تھا، اگر وہ ایک ہی کمرے میں رہے تو عارش شاید پیچھے نہ ہٹے، اور وہ یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی۔ ان دونوں کا رشتہ بہت مضبوط سے ہی، لیکن وہ عارش کی زندگی میں اپنے سب گھر والوں کی رضامندی کے بعد ہی شامل ہونا چاہتی تھی۔ وہ شادی سے پہلے اپنی زندگی کا کوئی چارم ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن عارش کی بے خودی اس پر سب کچھ واضح کر جاتی تھی۔ وہ اپنی جذبات کا اظہار بہت کھل کر کرتا تھا، اور وہ اس کی کسی جذبات کو فی الحال کے لیے ہوا نہیں دینا چاہتی تھی، اور عارش خود بھی اس کی مرضی کے خلاف ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جو اسے اس کے گھر والوں کے سامنے شرمندہ کر دے۔ وہ اس کی عزت تھی، اور اس کی عزت بنا کر رکھنا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ I'm really sorry sir، جہاں بڑے کمرے ہیں وہاں فیملیز رکی ہوئی ہیں۔ ہمارے ہوٹل میں صرف 20 ہی بڑے کمرے ہیں، اور تقریباً سب کمروں میں بیوی بچے رہ رہے ہیں۔ آپ دونوں ایک کپل ہیں تو آپ لوگ ایک کمرے میں آسانی سے ایڈجسٹ کر سکیں گے۔ ہم نے بہت کوشش کی، لیکن آس پاس کے کسی ہوٹل میں مزید کمرہ نہیں مل رہا۔ اچانک فلائٹس بند ہونے کی وجہ سے سارے ہوٹل بک ہو چکے ہیں۔ سر پلیز ہماری مجبوری کو سمجھیں۔ وہ منتوں پر اتر آیا تھا۔ نہ بڑا کمرہ میسر ہے، اور نہ ہی پاس کے ہوٹل میں کوئی خاص خالی کمرہ موجود ہے۔ وہ بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ اب اس مسئلے کا کوئی حل موجود نہ تھا، اسے مجبور ہو کر واپس کمرے میں ہی جانا تھا۔ وہ بھی فلائٹ سے اچھا خاصا تھک چکا تھا، لیکن ایک سنگل بیڈ پر دونوں کس طرح سوئیں گے؟ زمین پر بھی اتنی جگہ ہرگز موجود نہیں تھی کہ وہیں پر سو جاتا کہ ثنا پریشان نہ ہو۔ اسے ثنا کے ساتھ سونے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو سکون سے اس کے ساتھ سو سکتا تھا، لیکن ثنا کو تو مسئلہ تھا، وہ بھی اسے کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ انہی سوچوں کے ساتھ وہ واپس کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کے اسے سب سے پہلے بیڈ پر دیکھا، جہاں ثنا آرام سے سفر کی تھکاوٹ کو مٹا رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ عارش سائی کافی دیر تک یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر وہیں رکھی چھوٹی سی کرسی کو گھسیٹ کے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ کرسی کو دیوار کے ساتھ لگا کر اس نے اپنی ٹیک کا بندوبست کر لیا تھا۔ اس کی نگاہیں اس وقت ثنا کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ سوتے ہوئے بے حد معصوم لگتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت حسین لڑکی تھی۔
لیکن اس وقت اس کے چہرے پر انتہا کی معصومیت تھی. وہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا. اپنی ٹانگیں بیٹھ کے ایک سائڈ پر رکھ کے اس نے آہستہ سے دیوار کے ساتھ اپنا سر لگایا تھا. تھکاوٹ حد سے زیادہ سوار ہونے لگی تو اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی تھی. تھوڑی دیر میں وہ نیند میں اتر گیا، لیکن جس پوزیشن میں وہ بیٹھا ہوا تھا سکون کی نیند تقریباً ناممکن تھی. وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جھٹکے میں بیٹھتا تھا. آنکھیں کھول کر وہ خود کو انجان جگہ پر دیکھ کر خود ہی مسکرا دیتا. اس کی زندگی میں یہ رات پہلی دفعہ آئی تھی. اس کا سکون اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن وہ پھر بھی بے سکون تھا. اس کی آنکھ نہ جانے کس احساس کے تحت کھلی تھی. پہلے تو اپنے آپ کو اس انجان جگہ پر پا کر وہ پریشانی سے اٹھ بیٹھی اور نگاہیں پورے کمرے میں دوڑائی تو اسے اپنی دائیں سائڈ پہ کرسی پہ بیٹھا نظر آیا تھا. وہ اس وقت انتہائی بے آرام کنڈیشن میں تھا. اسے بے ساختہ اس شخص پر ترس آیا تھا. میں ہوں ہی مصیبت، جس کی زندگی میں جاتی ہوں اس کی زندگی میں مصیبت لے آتی ہوں. اس نے اپنے آپ کو کوسا تھا، جبکہ نگاہیں اب بھی عارش کے بے سکون چہرے پر جمی ہوئی تھیں. وہ بھی تھکا ہوا تھا. اس نے بھی ابھی اس کے ساتھ ہی اتنا لمبا سفر طے کیا تھا. اس کی تھکاوٹ کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو سوا بھلا کہنے کے اور کچھ نہیں کر سکی تھی. اس نے کہا تھا کہ وہ کوئی حل نکال لائے گا. وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر میں نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی تھی اور اب اس کی آنکھیں تقریباً 2 گھنٹے کے قریب کھلی تھیں. نہ جانے وہ کتنی دیر سے اس حالت میں یوں سو رہا تھا. عارش سائیں اٹھے. اس طرح کیوں سو رہے ہیں؟ آپ مجھے جگا دیتے. کیوں اتنی دیر سے یوں بے آرام بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ یہاں بیڈ پر آ کر آرام کریں، میں وہاں کرسی پر بیٹھ جاتی ہوں. نیند کی شدید طلب کے باوجود اس نے عارش کے آرام کی خاطر اسے کہا. وہ شخص اس کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے تو کیا اس کے لیے اپنی نیند کی قربانی نہیں دے سکتی تھی؟ ارے تمہیں کس نے کہا میں یہاں بے آرام ہوں؟ عشق سائیں میں تو یہاں بہت سکون میں ہوں. تمہارا چہرہ دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی. خیر کافی آرام دہ جگہ ہے. تم فضول میں پریشان ہو رہی ہو، میں تو یہاں بہت مزے میں ہوں. تم بھی سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے اور کچی نیند سے جاگنے کی وجہ سے تمہاری آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں. چلو سو جاؤ تم آرام سے. وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑے پیار سے پچکارتے ہوئے بولا تھا. اتنی آرام دہ جگہ ہے کہ آپ اتنے مزے سے سو رہے ہیں. اس کے مزے سے کہنے والی بات پر ثنا کو غصہ آیا تھا. کیا وہ اتنی بے وقوف تھی جتنا وہ اسے سمجھ رہا تھا؟ ہاں یار بہت مزے کی جگہ ہے، میں تو مزے میں ہوں یہاں. تم سو جاؤ، میں یہی ہوں، تمہارے پاس ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے پھر سے کہا تھا. اچھا اگر اتنے ہی مزے کی جگہ ہے تو میں بھی مزے کر لیتی ہوں وہاں. پتہ نہیں کہاں سے دوبارہ آنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں، تو پھر کیوں ایسے موقع کا فائدہ نہ اٹھایا جائے. چلے اٹھے، میں بھی یہاں پر بیٹھ کر مزے لینا چاہتی ہوں. وہ بھی اپنی بات پر قائم تھی، جبکہ وہ اس کے انداز پر مسکرا دیا تھا. بہت ضدی ہو عشق سائیں، سو جاؤ آرام سے. کیوں نیند خراب کرنا چاہتی ہو؟ وہ ہار مانتے ہوئے بولا تھا. ہاں ضدی ہوں. وہ میری ضد کہہ رہی ہے کہ آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے. یہاں آپ میرے لیے اتنے بھی بے اعتبار نہیں ہیں. عارش سائیں آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کی عزت ہوں. میرے ماں باپ نے بہت سوچ سمجھ کر مجھے آپ کے ساتھ باندھا ہے. آپ اگر 1000 عورتوں کو چھوڑ کر میرے پاس آ سکتے ہیں تو آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں آپ کی باتوں سے ڈر جاؤں گی. یہاں آئے پلیز، میں وہاں بیٹھ جاتی ہوں. اس نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا. اعتبار کر ہی لیا ہے تو پورا کرو. عشق سائیں یہاں وہاں کی باتیں چھوڑو. میرا بھی امتحان ہو جائے گا کہ تمہیں اپنے پاس بٹھا کر میں خود پر کتنا کنٹرول کر سکتا ہوں. آگے فیوچر میں ہم دونوں میں ناراضگی بھی ہو سکتی ہے نا. اچھا ہے تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے شادی سے پہلے. وہ کرسی سے اٹھ کر اچانک بیڈ پر لیٹ چکا تھا. اس اچانک ہونے والی حرکت پر ثنا کو گھبراہٹ میں مطلب کر دیا تھا. تو بولا عشق سائیں کیا پورا اعتبار کر سکتی ہو مجھ پر؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے اس کا امتحان لے رہا تھا. اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ثنا نے پورے یقین سے ہاں میں سر ہلایا تھا اور بیڈ پر بچی ہوئی تھوڑی سی جگہ پر لیٹ گئی تھی. اور اس کے لیٹتے ہی عارش نے کروٹ دوسری طرف پھیر لی تھی. وہ جو بھی تھا وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ ثنا کا وجود اس کی خوشبو سے اپنی طرف کھینچتی تھی. اسے منہ پھیر کر سونا اس کے لیے بہت مشکل تھا. کمرے میں خاموشی چھا چکی تھی. تھوڑی دیر میں ثنا کی ہلکی سانسوں کی آواز سنائی دی تھی. اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی. اس کے اعتبار کے لیے اتنا ہی کافی تھا. اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی. وہ مکمل طور پر اس کی طرف کروٹ لیتا اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی. بہت جلدی بدل دیا تمہیں میری محبت نے عشق سائیں.
میری محبت مجھے دینے کے لیے شکریہ اللہ جی، میں کبھی اسے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور آنکھیں بند کر کے خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ نیند میں اتر رہا تھا جب اسے اپنے سینے پہ تھوڑا سا بھاری پن محسوس ہوا تھا۔ اس نے خمار آلودہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا جو اس کے سینے پہ بڑے مزے سے اپنا سر رکھے گہری نیند سوئے ہوئے تھی۔ یہ زیادتی ہے، اس نے بے بسی سے کہا تھا، پھر اس کے گرد باہوں کا حصار بنا تھا، آنکھیں بند کر گیا تھا کیونکہ اب اسے ساری رات اس زیادتی کے ساتھ گزارنی تھی۔ ثنا اور عارش کی واپسی پر سب لوگ بہت خوش تھے۔ دونوں کو بہت پیار سے ویلکم کیا گیا تھا۔ گھر کے تمام افراد وہیں پر موجود تھے۔ ثنا اپنے سب گھر والوں سے واپس مل کر بہت زیادہ خوش تھی اور عارش اس کی خوشی میں خوش۔ اس نے آتے ہی پھپھو سائی کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ صحیح سلامت پاکستان پہنچ آئے ہیں۔ راستے میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا لیکن عارش سائی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے سب کچھ جلدی ہینڈل کر لیا گیا تھا اور اب وہ دونوں بالکل ٹھیک ٹھاک اپنے گھر والوں کے پاس آ چکے تھے۔ پھپھو سائی نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اب وہ عارش کو نہ جانے کون کون سی ہدایات دے رہی تھی جبکہ ثنا ان سے بات کروا کے اب دوبارہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی۔ ساوش تو ہنی مون پہ گئی ہوئی تھی جبکہ ثانیہ تو ان کے ساتھ چپک کر رہ گئی تھی۔ ویسے تو وہ ساوش اور ثانیہ کے ساتھ ہر وقت لڑتی رہتی تھی لیکن ان کی غیر موجودگی کو محسوس کر کے اسے احساس ہوا تھا کہ ان لوگوں کے بنا اس کا گزارا نہیں ہے۔ نہ جانے جب وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی تب کیسے سب ہینڈل ہوگا۔ وہ مزید تھوڑی دیر سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھا۔ ثنا تو نہ جانے کون کون سی باتیں انہیں بتا رہی تھی جو بھی پچھلے ایک مہینے سے وہ اپنے دل میں دبا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ماما سائی نے اسے کہا کہ کمرے میں آرام کرنے کے لیے کہا، ثنا کو کوئی ارادہ نہیں تھا آرام کرنے کا۔ وہ تو اپنے گھر کا ماحول مس کر رہی تھی اس لیے سب کے ساتھ انجوائے کرتی رہی جبکہ عارش آرام کے گھر سے کمرے میں چلا گیا تھا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا جب اچانک پیدا ہونے والی آواز پر ڈر کی آنکھ کھولی تھی تو اس نے دائم کو الماری میں کچھ تلاش کرتے ہوئے پایا تھا لیکن اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کے وہ گھبرا گئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے پہلی بار یہ پستول اس کے پاس دیکھی تھی، وہ ہمیشہ سے اس کے پاس تھی۔ وہ الماری میں کپڑوں کے نیچے چھپا کر رکھتا تھا لیکن اتنی رات کو اسے لے کر کہاں جا رہا تھا اس سوچ نے اسے ڈرا دیا تھا۔ طارم سائی، آپ یہ پستول کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ بھی اس وقت؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کافی پریشان تھی اسی لیے اٹھ کے اس کے پاس آ گئی تھی۔ اسے جاگتے دیکھ کر طارم سائی کو کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا جس سے وہ اس وقت اسے وقتی طور پر ریلیکس کر سکتا۔ آج اس نے مردان خان کو پکڑنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے جانم سائی، وہ کیا ہے نا کافی وقت سے اس پستول کی صفائی نہیں ہوئی ہے تو آج رات انصر شہر جا رہا تھا، اس کی واپسی کل شام تک ہوگی تو میں نے سوچا اپنی پستول اسے بھیج دیتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھے کال کیا ہے کہ وہ جانے والا ہے۔ اب وہ اتنی رات کو جانے والا تھا پہلے مجھے یاد نہیں رہی لیکن یہ بات یاد آئی تو یہ کام بھی ضروری تھا اس لیے اس کو دینے جانے جا رہا ہوں۔ اس نے بڑی مشکل سے کہانی بنائی تھی۔ ایک تو اسے خود جھوٹ سے انتہا کی نفرت تھی لیکن اس مشن میں اسے لمحے لمحے میں جھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا تھا۔ اچھا میں تو کچھ اور ہی سمجھی تھی۔ کہاں ہے انصر ادا؟ آپ جا کر انہیں دے آئیں اور جلدی واپس آ جائیں، وہ پرسکون ہو کر کہنے لگی تھی۔ ہاں میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، آرام کرو، بلکہ تم سو جاؤ، میں 10-15 منٹ میں واپس آ جاؤں گا۔ اگر دیر ہو بھی گئی تو پریشان مت ہونا، شہر سے میرا ایک دوست آیا ہے، آج رات ڈیرے میں ہی رک رہا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر اس کے پاس جاؤں۔ وہ اسے پرسکون کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا جبکہ در آرام سے بیڈ پہ آ بیٹھی تھی۔ جب سے 5واں مہینہ شروع ہوا تھا وہ کافی زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے ایسے میں اسے ہر طرح کی ٹینشن سے دور رکھتا تھا۔ سب لوگ تیار ہونا، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تینوں اسی جگہ پہ پہنچ گئے تھے۔ ان کے پیچھے ان کی ٹیم بھی تھی جنہیں فی الحال منظر سے ہٹا کر رکھا گیا تھا۔ اس جگہ کو ہر طرف سے ان لوگوں نے گھیر رکھا تھا، یہاں سے بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ آج مردان خان نے ان کے ہاتھ لگ ہی جانا تھا۔ ہم تیار ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم ہر طرح سے تیاری کر کے ہی آئے ہیں۔ آج مردان خان یہاں سے زندہ سلامت بچ کر نہیں جا سکتا۔ گڈ آفیسر عارش، تم سب سے پہلے اندر جاؤ گے اور دیکھو گے کہ وہاں کتنے لوگ ہیں، ہم کتنی دیر میں اس جگہ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ طارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو عارش نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ آفیسر مسکان، تم نظر رکھنا
وہ کبھی بھی کوئی اشارہ دے سکتا ہے، وہ مسکان سے کہتا گاڑی سے نکل کر دوسری جانب چلا گیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب حد ہو گئی، حسین لڑکی دیکھی نہیں کہ ہر کوئی اشارے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ارے میرے پیارے دارم سائی، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ جس کے اشارے کا میں انتظار کر رہی ہوں اس بیچارے کو تو آپ نے فوج میں نہیں آنے دیا، اور پھر اس کے ساتھ اپنی بہن کو بھی آ دیا۔ ہائے میرے نکے نکے دکھ! وہ منہ میں بڑبڑا رہی تھی جب اچانک نظر عارش کے اشارے کی طرف پڑی۔ وہ بتا رہا تھا کہ اندر کتنے لوگ تھے۔ اس کے اشارے کے ساتھ ہی اس نے دوسری طرف سے جاتے دارم کو اپنے ہاتھ میں موجود چھوٹی سی ڈرائیو سے اشارہ دیا تھا۔ وہ آگے جانے کے بجائے واپس پلٹ آیا تھا۔ ساحر سائی، کتنی خوبصورت جگہ ہے! میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور آپ مجھے یہاں ہنی مون کی آخری دنوں میں لے کر آ رہے ہیں۔ آپ بہت برے ہیں، میں نہیں بولتی آپ سے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سب سے پہلے مجھے اس خوبصورت جگہ پر لے آتے، لیکن نہیں، آپ نے تو پہلے وہ فضول سی بلڈنگ اور پھٹے پرانے کھنڈر دکھانے تھے۔ کیا چلا جاتا آپ کا اگر آپ مجھے یہاں لے آتے، اتنی خوبصورت جگہ؟ وہ بہتی ندی کے قریب کھڑی اپنے چاروں طرف پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے ناراضگی سے بول رہی تھی۔ لومڑی، تم کچھ زیادہ معصوم ہو یار۔ جن تم پھٹے پرانے کھنڈرات کہہ رہی ہو وہ اصل میں ہمارے ملک کی تاریخی جگہ ہے۔ وہ قلعہ ہے، وہاں پر بادشاہ اور بس پتہ ہے مجھے، کوئی ٹرکی بادشاہ اپنی 100 بیگمات کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک تو مجھے اس بادشاہ کی کہانی اچھی نہیں لگی، اوپر سے آپ مجھے اس ٹرکی بادشاہ کا قلعہ دکھانے لے کر چلے گئے۔ اگر دکھانے بھی تو کوئی حسین جگہ دکھاتے۔ مجھے یقین ہے یہاں پر نہ پریاں اترتی ہوں گی نا، تب بھی یہ اتنی خوبصورت ہے۔ پریاں یہاں نہ پریاں اترتی ہوں گی، تبھی تو یہ اتنی خوبصورت ہے۔ وہ اس جگہ کی ایک ایک چیز کو اپنی آنکھوں میں بسا لینا چاہتی تھی۔ اس نے زندگی میں اس سے خوبصورت جگہ کہیں نہیں دیکھی تھی۔ تم بار بار اس بادشاہ کی توہین کر رہی ہو۔ جانتی ہو، میں نے سنا ہے اس زمانے کا بادشاہ اتنا ظالم ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی اس کے خلاف ایک لفظ بھی کہے تو اس کی زبان کٹوا دیتا تھا۔ اور تم کب سے اس بادشاہ کے خلاف بولے جا رہی ہو، اور تو اور اسے ٹرکی بھی کہہ رہی ہو۔ اس بادشاہ کی روح کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ قبر میں گیا وہ بادشاہ، اب تو اس کی ہڈیوں کا بھی کچومر نکل گیا ہوگا جس کا ڈراوا آپ مجھے دکھا رہے ہیں۔ اور ایک بات بھولیے گا مت، گاؤں کے سردار کی بہن ہوں میں، کسی چیز سے نہیں ڈرتی۔ وہ ٹرکی کو ٹرکی کہا جاتا ہے۔ وہ بوڑھا اپنی 100 بیگمات کے ساتھ رہتا تھا۔ کیوں؟ کیا اس میں وفا نام کی کوئی چیز نہیں تھی؟ پتہ نہیں اس کی 100 بیگمات اپنی باقی 99 کو کیسے برداشت کرتی ہوں گی۔ اور میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ وہ ٹرکی بوڑھا ریکارڈ بنانا چاہتا تھا؟ کیا وہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام لانا چاہتا تھا جو 100 بیگمات رکھی تھی؟ میں تو ایک سوتن کو بھی برداشت نہ کروں۔ وہ اپنے دھن میں بولی جا رہی تھی۔ کیوں برداشت نہ کروں یار؟ میرا فیوچر میں دوسرا نکاح کرنے کا پلان بھی تو بن سکتا ہے نا؟ ساحر نہ جانے کیا سوچ کر کہہ دیا تھا۔ دوسری شادی شوق سے کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن آپ کو اگلی صبح کمرے سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملے تو مجھے مت کہیے گا۔ وہ بالکل پرسکون تھی۔ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیوں ملیں گے کمرے سے؟ وہ اس کی بات کو سمجھا نہیں تھا۔ کیونکہ میں آپ کی بیوی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروں گی نا، اس کا جو گوشت ہوگا اس کے ٹکڑے آپ کو ملیں گے نا۔ وہ بہت آرام سے بولتی اپنے موبائل میں اپنی نہ جانے کتنی تصویریں لے چکی تھی، اور وہ تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے الگ الگ پوز میں تصویریں بنا رہی تھی اور اسے زبردستی مسکرانے کے لیے کہہ رہی تھی تاکہ اس کی تصویریں اچھی آئیں۔ میری بیوی کو پہلے دن قتل کرنے کی پلاننگ کر رہی ہو؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے الفاظ درست کریں، بیوی کو نہیں، دوسری بیوی کو۔ بیوی میں ہوں، یاد رکھیں۔ اور آپ کی دوسری بیوی میرے ہاتھوں سے کیوں مرے گی؟ کیونکہ وہ بھی آپ کو مجھ سے دور کرنے کے بارے میں سوچے گا۔ اس کے صدقے بارے تو جانے سے رہی میں، تو کیا تم اس کا قتل کر دو گی؟ وہ اس کے اتنے مزے سے جواب دینے پر وہ بھی حیران تھا۔ جی ہاں، اور اب اس بارے میں بات کر کے میرا موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر آ کر میرے ساتھ تصویریں بنائیں، پکڑیں موبائل اور میری تصویریں بنائیں۔ آپ کو تو منہ ہی سیدھا نہیں کرتے، تصویریں کیسے اچھی آئیں گی میری؟ یہ ساری تصویریں زرنش ادی اور ثنا ادی کو سینڈ کرنی ہے، دیکھیے گا نظارات ٹھیک سے آئے۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھپاتے ہوئے اس کے سامنے پوز بنانے لگی تھی۔ ساوش، تم اتنی شدت پسند کیوں ہو؟ وہ تمہیں مجھ سے بالکل الگ نہیں کرے گی، اور نہ ہی اس کے آ جانے سے میں تم سے دور ہوں گا۔ صرف تھوڑی سی شیئرنگ میں آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، اور اب ہم اس فضول ٹاپک پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ اس بار وہ سیریس ہو کر بولی تو ساحر کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ آج پہلی بار نہیں ہوا تھا،
بلکہ کچھ دن پہلے جب وہ کچھ لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا، وہ کیسے ساحر کا ہاتھ تھام کر اسے جلدی سے اپنے ساتھ وہاں سے لے گئی تھی، جیسے وہ لڑکیاں صرف ساحر کو تو دیکھ نہ رہی ہوں بلکہ اسے چھیننے والی ہوں۔ اور اس نے جس انداز سے ان لڑکیوں کو گھورا تھا، وہ لڑکیاں تو کیا، ساحر خود بھی کھٹک گیا تھا۔ ساحر جانتا تھا وہ اسے بہت محبت کرتی ہے، اس کے دل میں وہ کیا مقام رکھتا ہے۔ ساوش کے سامنے پوری طرح سے کھل نہیں رہی تھی، لیکن جب سے وہ اسے اپنے ساتھ یہاں لے کر آیا تھا، اس کی سوچ بدل گئی تھی۔ وہ ایموشنل تھی، بات بات پر روتی تھی، لیکن اس کے معاملات میں وہ حد سے زیادہ ٹچی تھی۔ اس کا ایک اصول تھا، جس طرح سے زاوش صرف ساحر شاہ کا ہے، اسی طرح ساحر شاہ صرف اور صرف زاوش کا ہے۔ وہ اس بات کو ساحر کو قبول کرنا تھا، جس طرح سے زاوش نے خود پر یہ رول لاگو کیا ہوا تھا، بلکہ اسی طرح سے ساحر نے بھی زندگی کے لیے اس اصول کو اپنانا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی زندگی میں زاوش سے زیادہ اہم کوئی اور نہیں تھا، لیکن وہ زاوش کی زندگی میں اس حد تک اہمیت رکھتا تھا۔ یہ بات اسے آج پتہ لگی تھی، اور اسے یہ جان کر نہایت خوشی ہوئی تھی کہ محبت کے اس سفر میں وہ اکیلا مسافر ہرگز نہیں تھا۔ اندر تقریباً 50 کے قریب لوگ تھے۔ ان کی آدھی ٹیم ساتھ میں ہی اندر داخل ہوئی تھی، اور ان کی اس ٹیم میں تقریباً 25 سے 30 نوجوان تھے جو کہ اپنا فرض نبھانے کے لیے یہاں تک آئے تھے۔ وہ بنا آواز پیدا کیے ان لوگوں کے پیچھے آ گئے تھے، اور اپنی اعلیٰ ٹریننگ اور بہترین مہارت سے وہ لمحوں میں ان 50 لوگوں کو ڈھیر کر چکے تھے۔ اس کو یہاں پہنچنے کا سفر بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ اس کیس پر 1 یا 2 دن سے نہیں بلکہ 3 سال سے کام کر رہے تھے۔ وہ مردان خان کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے میں دن رات ایک کر چکے تھے، لیکن وہ کہا جانتے تھے کہ ثبوت ان کے گھر میں ہی موجود ہے۔ اور جب ساحر پر جان لیوا حملہ ہوا تھا، تب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ آدمی کیوں اس کا دشمن بنا ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ اس سے اتنے عرصے سے بس یہ جاننے کی کوشش میں مگن تھا کہ آخر وہ آدمی کون ہے۔ مردان خان جب ساحر شاہ کا دشمن بن کے اس کے سامنے آیا، تب اس نے مردان خان کے بارے میں معلومات جمع کرنی شروع کی تھی، لیکن یہ جان کر وہ خود حیران ہو گیا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کی تلاش میں وہ اپنی زندگی کے تقریباً 3 سال برباد کر چکا تھا۔ وہ شخص جو اندر ہی اندر اس ملک کو برباد کر رہا تھا، جس کا تعلق انگریز ملک سے تھا، لیکن اس کا مقصد اس کے پاک وطن کو تباہ کرنا اور پاک افواج کے نوجوان اپنے ملک کے لیے اور ہر خطرے کو لینے کے لیے تیار تھے۔ اسی دن طے ہو گیا تھا کہ جن میں ان کا مقصد صرف اور صرف مردان خان کو گرفتار کرنا تھا۔ اس کیس میں نہ جانے کتنے نوجوان اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے۔